अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद सज्जाद मदनी और आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे और हमारे ऑफिशियल जूम एप्लीकेशन के चैनल पे हमारा खुसूसी ऑनलाइन सेमिनार जिसका उन्वान है पुरअमन और मुतवाज़िन माशरे का क़याम कैसे मुमकिन है। ख़वातीन व हज़रात, जैसे कि आपके इल्म में है कि इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस के ज़रिए एहतिमाम पिछले कई हफ्तों से रोज़ाना की बुनियादों पे इस किस्म के सेमिनार्स का सिलसिला जारी है, जिसमें बिलखुसूस शहर कराची के समाजी कायदीन, मजहबी कायदीन और जो सियासी और समाजी सतह पर काम करने वाले अहम जो सोशल वर्कर हैं उनको हम मदऊ करते हैं। वो हमारे ऑफिस में तशरीफ़ लाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मुख्तलिफ उन्वानात पे हम उनके साथ गुफ्तगू करते हैं। ये गुफ्तगू रोज़ाना आप तक पहुँचाई जाती है और इसका मकसद ये है कि हम माशरे में रहने वाले मुख्तलिफ समाजी तबकात को बाहमी मुकालमे के लिए एक साजगार माहौल फराहम कर सकें। ख़वातीन हज़रात, रोज़ाना ही आप मुझसे ये बात सुनते हैं। आज फिर मैं वो बात दोहराता चलूँ क्योंकि असातिज़ा फरमाते हैं इज़ा तकर्ररा तकर्ररा, कि जब कोई बात बार बार दोहराई जाती है तो वो बात दिल में करार पकड़ लेती है। तो अच्छी बातों को बार बार दोहराया जाना चाहिए ताकि वो हमारे दिल और दिमाग में नक्श हो जाएं और आइंदा उनको आगे पहुंचाने में हमें आसानी रहे। वरना जो बातें हम कभी कभार सुनते हैं और सरसरी सी तवज्जो हम उस पर डालते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो फिर मालूमात के ज़ुमरे में तो शामिल हो जाती हैं, लेकिन वो कभी इल्म नहीं बन पाती। ख़वातीन व हज़रात, इल्म वही चीज़ें बनती हैं कि जो हमारे दिल में, हमारे दिमाग में जगह बना लेती हैं। तो हमारी ये ख्वाहिश है, हमारी ये कोशिश है कि समाजी हम आहंगी, तनव्वुर, बाहिमी एहतराम और इसी तरीके से पुरअमन बकाए बाहिमी जैसे जो अल्फाज हैं ये हमारे सुनने वालों के दिल में और दिमाग में अपनी जगह बना लें ताकि इनका मफहूम समझ में आने के बाद आप अमली तौर पे इन चीज़ों को आगे बढ़ा सकें। ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान एक मुतनव्वे माशरा है। पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ मसालिक हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं, मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले हैं और इसी तरह हमारे प्यारे शहर कराची में तमाम पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी नज़र आती है। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह आपको पंजाब के किसी भी शहर से ज़्यादा पंजाबी बोलने वाले मिल जाते हैं। यहाँ आपको बलूचिस्तान के किसी भी शहर से ज़्यादा बलोची बोलने वाले मिल जाते हैं। आपको यहाँ वादी महरान सिंध के किसी भी गांव गोठ या बड़े से बड़े शहर से ज्यादा सिंधी जबान बोलने वाले मिल जाते हैं। कश्मीर के हसीन वादियों से ज्यादा कश्मीरी आपको कराची में मिलते हैं। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के किसी भी इलाके से ज्यादा पख्तून आपको इस शहर में मिलते हैं और जुनूबी पंजाब से ज्यादा सराइकी आपको इस खित्ते में नजर आते हैं। इसी तरह मेमन हजरात हों, हिंद को हजरात हों या इसी तरीके से मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले हमारे पाकिस्तानी हों, तो उन सब की नुमाइंदगी कराची जैसे शहर में मौजूद है। कराची जो कि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है और दुनिया के 25 ममालिक से रकबे और आबादी में बड़ा है। इसकी अपनी एक तारीखी अहमियत है, इसकी अपनी एक जोग्राफियाई अहमियत है और यकीनन यहाँ पे जो अकायद व नज़रियात या जो चीज़ें यहाँ पे पनपती हैं फिर वो पूरी दुनिया में रहने वाले पाकिस्तानियों तक पहुँचती हैं। तो हमारी कोशिश है, हमारी ख्वाहिश है कि यहाँ रहने वाले पाकिस्तानी, यहाँ रहने वाले मुख्तलिफ मसालिक, मुख्तलिफ मज़ाहिब, मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले बाहिमी अदब, एहतराम और रवादारी की ऐसी मिसाल कायम करें कि इसका असर हमें पूरे पाकिस्तान में नजर आए, बल्कि पूरी दुनिया में रहने वाले पाकिस्तानी इससे तरगीब हासिल करें। ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आपके इल्म में है कि रोज़ाना हमारे कुछ मखसूस उन्वानात होते हैं जिसके ऊपर हम बात करते हैं। आज भी जैसा कि हमारा मौजू मैंने आपको अर्ज़ किया कि पुरअमन और मुतवाज़िन माशरे का क़याम कैसे मुमकिन है, इसके ऊपर हमने
ہمارے سماجی قائدین جن کا انتخاب بہت زیادہ مشکل سے کیا گیا. ہمارے آفس میں جو ہماری ٹیم ہے یہ الحمدللہ انتہائی تربیت یافتہ اسکالرز پر مشتمل ہے, جن میں دینی اور دنیاوی علوم پہ عبور حاصل رکھنے والے علماء اور اسکالرز موجود ہیں. ہمارے ایک انتہائی پیارے ساتھی جناب علامہ فیصل عزیزی بندگی صاحب اور علامہ دانیال جاوید صاحب, ان دونوں نے بلا مبالغہ سینکڑوں سماجی قائدین سے ملاقاتیں کی اور ان میں سے ان حضرات کو شارٹ لسٹ کیا. پھر ان کے انٹرویوز ہوئے, ان کو ہم نے اپنے 3 روزہ ورکشاپ میں مدعو کیا, جہاں پہ پاکستان کی انتہائی دانشور جو قیادت تھی, جو کہ نبض پہ ہاتھ رکھنے والی اور مسائل کو سمجھنے والی قیادت تھی, ان کو ہم نے مدعو کیا. انہوں نے اپنے لیکچرز کے ذریعے اور اپنی گفتگو کے ذریعے ان کو بتایا کہ شہر کراچی میں امن و امان کی ضرورت کیوں ہے, اور مختلف ہوتے ہوئے بھی آپس میں باہمی احترام سے کیسے رہا جا سکتا ہے, ایک دوسرے کا ادب کیسے کیا جا سکتا ہے, اور اختلاف رائے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں. تو ہمارے سماجی قائدین نے یہ ورکشاپس اٹینڈ کرنے کے بعد پھر اپنے اپنے علاقوں میں اس مشن کو, اس مقصد کو آگے بڑھانا شروع کیا. الحمدللہ ہمیں خاطر خواہ کامیابی حاصل ہوئی, اور ابھی کووڈ-19 کے دنوں میں بھی اس کے مظاہر ہمیں دیکھنے کو ملے کہ ہمارے ان سماجی قائدین نے بلا تفریق رنگ و نسل اور بلا تفریق عقیدہ و مذہب تمام لوگوں کی مدد کی. کسی سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے, آپ کا نظریہ کیا ہے, اور صرف یہ دیکھا کہ یہ بھوکا ہے, یہ پیاسا ہے, یہ ضرورت مند ہے, اسے ہماری مدد کی حاجت ہے. تو آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ انہی سماجی قائدین کے ساتھ گفتگو کریں گے. سب سے پہلے جو ہمارا آج کا سیشن ہے اس کا عنوان ہے مسلکی اور مذہبی تنازعات کے حل میں سماجی قائدین کا کیا کردار ہے. اس موضوع پہ نوجوان عالم دین جو کہ رہنما ہیں اتحاد علماء اہل سنت کراچی کے, اور آپ انہیں پاکستان کے مختلف ٹی وی چینلز پہ دیکھتے ہیں, مختلف ریڈیو چینلز پہ سنتے ہیں, آپ انتہائی پسند کرتے ہیں, اور وہ ہمارے لیے ایک مثال ہیں, ہمارے نوجوان علماء کے لیے ایک مثال ہیں کہ وہ بجائے نفرت کا راستہ اپنانے کے الحمدللہ رب العالمین اس امت کو جوڑنے میں مصروف ہیں. کراچی کے شہریوں کو, پاکستان کے شہریوں کو محبت, امن اور رواداری کا پیغام عام کرنے میں مصروف ہیں. جی ہاں, میری مراد جناب انتہائی قابل احترام مفتی شہزاد رضا صاحب جو کہ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں, وہ مسلکی اور مذہبی تنازعات کے حل میں سماجی قائدین کے کردار پہ آج خصوصی گفتگو فرمائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. بہت شکریہ جناب سجاد مدنی صاحب, اور بالخصوص IRI-SS کا بھی میں مشکور ہوں کہ جن کے تعلق سے آج اس پروگرام میں حاضری کا موقع ہمیں میسر آیا, اور ایک بہت ہی اہم موضوع پر آج کا جو یہ سیشن ہے یہ جاری و ساری ہے. مجھے جو موضوع دیا گیا ہے اس حوالے سے گفتگو کرنی ہے کہ مسلکی اور مذہبی تنازعات کے حل میں سماجی قائدین کا کردار کیا ہونا چاہیے. دیکھیں, پاکستان جو ہے ایک کثیر المسالک اور کثیر المذاہب ملک ہے, جہاں پر بہت سارے مذاہب سے تعلق رکھنے والے حضرات بھی موجود ہیں اور بہت سارے مسالک سے تعلق رکھنے والے حضرات بھی موجود ہیں. بہت ساری قومیت سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی موجود ہیں, اور یہ کثیر اللسان ملک بھی ہے جہاں پر بہت ساری زبانیں لوگ بولتے ہیں. اس میں سماجی قائدین کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ مسلکی تنازعات بھی ہوتے رہتے ہیں ہمارے ملک میں, مذہبی تنازعات بھی ہوتے رہتے ہیں ہمارے ملک میں, قومیت کے حوالے سے بھی تنازعات ہوتے رہتے ہیں, لسانی بنیاد پر بھی ہمارے ملک میں تنازعات ہوتے رہتے ہیں. یہ لڑائی جھگڑے بہت زیادہ عام ہیں. مسلکی اور مذہبی جو تنازعات ہیں اس کی بنیادی طور پر جو میں سمجھتا ہوں وہ 4 وجوہات ہیں. نمبر 1 کہ علم کی کمی ہے, ہمارے ہاں معلومات نہیں ہیں, اس وجہ سے جو ہے ہمارے ہاں مسلکی اور مذہبی تنازعات جو ہے وہ جنم لیتے ہیں. مسائل اور یعنی علم نہیں ہے, کسی چیز کے بارے میں جانکاری نہیں ہے. ہمارے ملک میں جو تعلیمی ادارے ہیں ان کے ہاں جو نصاب تعلیم ہے وہ ایک نہیں ہے, شروع سے ہی الگ الگ نصاب تعلیم جو ہیں وہ جاری و ساری ہیں. شاید اس وجہ سے جو مقاصد دیگر ممالک نے حاصل کیے ہیں تعلیم کے ذریعے سے پاکستان ان مقاصد کو حاصل نہیں کر پایا ہے. اگر معلومات مکمل ہو اور علم بھرپور ہو, یہاں پر معلومات نہ ہونے کی وجہ سے بھی جو بین المذاہب اور بین المسالک کے جھگڑے ہیں وہ دیکھنے میں آتے ہیں کہ کسی مسئلے کو لے کر صرف اپنی انا کا معاملہ بنا کر اسے
ہم اس پر جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں جبکہ ہم اس کی حقیقت سے بالکل ناواقف ہوتے ہیں. دلائل، جب علم ہوتا ہے تو اس کے پیچھے دلائل ہوتے ہیں، اور جب بندہ دلائل کے ساتھ گفتگو کرتا ہے تو وہ کسی نہ کسی نتیجے پر لازمی پہنچتا ہے. جب دلائل نہیں ہوتے تو بغیر دلیل کے جب جھگڑا جو شروع ہوتا ہے تو اسے ختم کرنے میں انتہائی دشواری پیش آتی ہے. علم جو ہے یہ ذریعہ ہے دلائل کا. دلائل ہوں گے، علم ہوگا تو دلائل ہوں گے، دلائل ہوں گے تو آپ کی بات جب کسی نہ کسی فورم پر بیٹھ کر کریں گے تو لازمی سی بات ہے جس کے دلائل مضبوط ہوں گے، جس کے دلائل زیادہ جاندار ہوں گے، اس بندے کی بات کو مانا جائے گا. تو سب سے پہلے تو علم سیکھنا، علم کو عام کرنا، یہ سماجی قائدین کا کردار اس میں یہ ضروری ہے کہ وہ تعلیم پر بات کریں. اپنے معاشرے میں سب سے زیادہ تعلیم پر بات کریں. تعلیم کے حوالے سے سیمینار ہونے چاہیے، تعلیم کو عام کرنے کے حوالے سے سوشل میڈیا پر پروگرام ہونے چاہیے، جو ماہر تعلیمات ہیں ان سے اس حوالے سے جو ہے گفتگو ہونی چاہیے کہ نصاب تعلیم کیا ہونا چاہیے. یہ جو بین المسالک اور بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے تنازعات جنم نہ لیں، لڑائی جھگڑا نہ ہو، اس کے لیے ہمیں کن کن موضوعات کو اپنے جو نصاب تعلیم ہے اس کے اندر ہمیں شامل کرنا چاہیے. اور نمبر دو، دوسرے کیونکہ دیگر مہمان حضرات بھی یہاں پر موجود ہیں، سب نے گفتگو کرنی ہے. نمبر دو، یہاں پر جو ہے وہ عدم برداشت جو ہے، قوت برداشت ہمارے اندر ختم ہو چکی ہے. ہمارا معاشرہ بہت تیزی کے ساتھ، ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں 80% حضرات ایسے ہیں کہ جن کے اندر قوت برداشت نہیں ہے. ہر شخص ایک دوسرے کا گریبان پکڑنے کے لیے تیار ہے. اگر ہم کسی سگنل پر کھڑے ہو جائیں نا، قوت برداشت ہمیں دیکھنی ہو اپنے دوستوں کی، اپنے ہم وطن لوگوں کی، تو آپ یقین کیجئے کہ سگنل بند ہو، ٹریفک وارڈن بھی وہاں پر کھڑا ہوا ہو، تو برداشت اس قدر ختم ہو چکی ہے کہ ہمیں ذرا سی جگہ ملے تو ہم فوراً اپنی گاڑی وہاں سے گھسیڑ کر سگنل کا کوئی لحاظ کیے بغیر، ٹریفک وارڈن کا لحاظ کیے بغیر وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی ایک دوسرے کا گریبان پکڑنے کے لیے کہیں ہم سے غلطی ہو جائے تو برداشت ختم ہو چکی ہے. ہم معذرت کر لیں، ایک لفظ سوری ذرا سا یہ بول کر معاملہ ختم ہو سکتا ہے، جس سے اگر آپ لفظ سوری، اگرچہ آپ کی غلطی نہیں ہے، پھر بھی آپ بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اتنا سا لفظ بول دیں گے تو اس کے بدلے میں آپ کے سامنے جو شخص ہے وہ بھی لازمی سی بات ہے آپ کے اس جملے کو سن کر محبت کے ساتھ آپ کو جواب دے گا، اور یہ جو جھگڑا شروع ہونے لگا یہ اسی موقع پر ختم ہو جائے گا. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم اس جھگڑے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اپنی انا کی خاطر، اپنی یعنی طاقت دکھانے کی خاطر کہ نہیں جی ہم تو یہ کر دیں گے، آپ جانتے نہیں ہیں. تو قوت برداشت صرف عام لوگ نہیں، ہمارے جو مطلب جو مذہبی حضرات ہیں ان کے اندر بھی قوت برداشت جو ختم ہو چکی ہے. کوئی ایک مسئلہ اگر بیان کر دیا جاتا ہے، بعد میں اگر اس کے مقابلے میں دلائل آ بھی جائیں تو ہم اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ بس جو ہم نے بات کہہ دی ہے وہی بات جو ہے وہ حرف آخر ہے، اب اس کے اوپر مزید کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے. میں اپنے مذہب کی بات کر رہا ہوں، میں اپنے عقیدے کی بات کر رہا ہوں، تو میں نے جو بات کر دی ہے اب اس کے خلاف جو بات کرے گا وہ کافر کہلائے گا. میرے عقیدے اور میرے نظریے کے خلاف جو بات کرے گا وہ مشرک ہوگا. میرے عقیدے اور میرے نظریے کے خلاف جو بات کرے گا وہ بدعتی ہوگا. میرے نظریے اور میرے عقیدے کے خلاف جو بات کرے گا اسے پاکستان میں رہنے کا حق حاصل نہیں ہے. وہ میرے محلے میں نہیں رہ سکتا، وہ مسجد میں نہیں آ سکتا، وہ ہمارے گھر پہ نہیں آ سکتا. تو بعض یعنی یہ عدم برداشت اتنی بڑھ گئی ہے کہ بعض دکانوں پر لکھا ہوا ہوتا ہے، اس کا جس عقیدے سے جس نظریے سے تعلق ہوتا ہے تو وہ لکھ دیتا ہے کہ اگر آپ یہاں پر بال کٹوانے آئے ہیں اور آپ کا نظریہ اور عقیدہ میرے نظریے اور عقیدے سے ملتا جلتا ہے تو آپ کے بال کاٹے جائیں گے، مگر نہ آپ کسی اور دکان پر چلے جائیں. یعنی برداشت جو ہے نا وہ ہمارے اندر بالکل ختم ہو چکی ہے. اور یہ جب برداشت نہیں ہوگا تو لڑائی جھگڑا لازمی سی بات ہے وہ پیدا ہوگا. برداشت کی کمی کی وجہ سے ہی لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. اپنے اندر قوت برداشت پیدا کریں، اپنے اندر معاف کرنے کا جذبہ پیدا کریں. یہ جھگڑے آج سے نہیں، یہ جب سے کائنات وجود میں آئی ہے یہ معاملات ہوتے رہتے ہیں. ایک معاشرہ اسی وقت خوبصورت بنتا ہے جب معاشرے میں رہنے والے جتنے بھی افراد ہوتے ہیں جب وہ اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کرتے ہیں، جب وہ ایک دوسرے کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. جب ہم ایک دوسرے کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں گے، دوسری کی بات سننے کے لیے تیار ہوں گے تو انشاءاللہ العزیز معاشرے میں، سوسائٹی میں ایک حسن پیدا ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جس علاقے میں رہتے ہیں آپ کی سوچ یہ ہے کہ میں یہاں پر رہتا ہوں تو یہاں پر رہنے والا ہر شخص میرا ہم خیال ہونا چاہیے، ہر شخص کا نقطہ نظر وہی ہونا چاہیے جو میرا ہے، ہر شخص ہی میرا ہم مذہب اور میرا ہم مسلک ہونا چاہیے، ہم جو بات کریں ہماری ہی بات مانی جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ معاشرہ ہے، یہ دنیا ہے، یہ سوسائٹیاں ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس حوالے سے موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے یہ جو قبائل اور جو یعنی کہ تمہارے جن جو یہ بنائے ہیں یہ سب اس لیے لتعارفوا تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو. قومیت کے حوالے سے بھی لوگ جدا ہوں گے، نسل کے حوالے سے بھی لوگ آپ سے جدا ہوں گے، مذہب کے حوالے سے بھی لوگ آپ سے جدا ہوں گے، مسلک کے حوالے سے بھی لوگ آپ سے جدا ہوں گے. تو اپنے اندر قوت برداشت پیدا کریں گے تو معاشرے کے اندر حسن پیدا ہوگا اور سوسائٹی کے اندر امن پیدا ہوگا.
امن پیدا کرنے کے لیے، معاشرے میں حسن پیدا کرنے کے لیے کہ اپنے آپ کے اندر قوت برداشت پیدا کرنی ہوگی۔ نمبر 1 علم کے ذرائع بڑھانا ہوں گے، اور نمبر 2 قوت برداشت کو پیدا کرنا ہوگا۔ اور اس کے لیے کردار لازمی سی بات ہے، سماجی قائدین ہوں، علماء ہوں، آئمہ ہوں، سائنسدان ہوں، سیاستدان ہوں، ڈاکٹر ہوں، وکلاء ہوں، ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں، جو اپنے اپنی سوسائٹی کو لے کر چلتے ہیں ان کے معاملات، انہیں میدان میں آنے کی ضرورت ہے کہ وہ سمجھائیں۔ اس کے لیے اچھا مکالمے کو بھی فروغ دینے کی ضرورت ہے، دلائل کے ساتھ بات کرنے کی بے حد ضرورت ہے۔ اس کا تعلق علم کے ساتھ، علم ہوگا تو دلائل ہوں گے، دلائل نہیں ہوگا تو لازمی سی بات ہے آپ کے پاس علم کی کمی ہے، علم کی کمی ہے تو جو بھی بات آپ کریں گے اس سے لڑائی جھگڑا جو ہے وہ اس سے فتنہ پھیلے گا اس سے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے اندر احترام بھی ختم ہو گیا ہے، جو مذہبی اور مسلکی معاملات ہیں نا، احترام بالکل ختم ہو چکا ہے۔ ہم اپنی بات کرتے ہیں اور دوسرے کی بات کو بالکل قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہم نے جو بات کر دی ہم کہتے ہیں کہ بس یہی بات ہے۔ اور دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو معاملات ہیں، ہم اگر آپ کی طرف دیکھیں تو احترام کا جذبہ کس قدر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو سکھایا ہے۔ والدین کا احترام سکھایا، بہن بھائیوں کا احترام سکھایا، دوستوں کے آداب بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ حتیٰ کہ حضرت سعد بن معاذ کے والد سے جو حدیث ملتی ہے کہ آپ اٹھ کر چلے گئے، جب واپس آئے تو صحابہ کرام اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے سردار کے لیے تم یعنی کہ ان کے لیے جگہ بھی دو اور ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ احترام کا جذبہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں جتنے بھی مذاہب مسالک موجود ہیں، آپ کا نظریہ مجھ سے مختلف ہو سکتا ہے، آپ کا عقیدہ مجھ سے مختلف ہو سکتا ہے، آپ کی سوچ مجھ سے مختلف ہو سکتی ہے، آپ کی رائے مجھ سے مختلف ہو سکتی ہے، لیکن عقائد کے مختلف ہونے، نظریات کے مختلف ہونے کے علاوہ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ موجود ہیں، چاہے وہ جس قوم سے، جس نسل سے، جس مسلک سے، جس مذہب سے، جس عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں، ایک بات جو ہے نا یہ کامن ہے کہ تمام مذاہب اور تمام مسالک کے جو ان کی جو تعلیمات ہے وہ انسانیت کے احترام کا درس ہر مذہب دیتا ہے۔ ہر مذہب سے جو ہے وہ انسانیت کے احترام کا درس ملتا ہے، چاہے آپ کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہے۔ احترام کا درس جو ہے آپ کو ہر مذہب سے ملے گا کہ آپ احترام کریں۔ اچھا احترام ہر شخص چاہتا ہے، چاہے وہ امریکہ کا شہری ہے یا افریقہ کا شہری ہے، احترام سے بندہ خوش ہوتا ہے۔ آپ احترام سے ہر شخص کو خوش کر سکتے ہیں، احترام دے کر آپ اپنی ذات سے ہر شخص کو آپ راضی کر سکتے ہیں۔ تو احترام کا جذبہ پیدا کرنے سے جو بین المسالک جو یعنی کہ مسلکی اور مذہبی جو تنازعات ہیں انہیں بھی ختم کیا جا سکتا ہے، یہ احترام کے جذبے سے کہ ہم احترام پیدا کریں اپنے دل کے اندر۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے جو رائے کا جو اختلاف ہوتا ہے ہم نے اسے مخالفت میں تبدیل کر لیا ہے۔ رائے کا جو اختلاف ہے ہم اسے مخالفت میں بدل چکے ہیں اس وقت، کہ کوئی ہماری بات سے اگر ہماری بات سے اختلاف کرتا ہے تو ہم اسے اپنا مخالف سمجھ لیتے ہیں، ہم اسے ماننے کے لیے پھر تیار نہیں ہوتے۔ حالانکہ اختلاف تو یہ کائنات کا حسن ہے، دنیا کے ہر مسئلے کے اندر اختلاف ہوتا ہے، زمین و آسمان ہر چیز کے اندر اختلاف موجود ہے۔ اختلاف کو کائنات سے ختم نہیں کیا جا سکتا، ہاں اختلاف کو باعث رحمت ضرور بنایا جا سکتا ہے۔ اور وہ کیسے بنے گا؟ جب ہم دوسروں کی رائے کا احترام کرتے ہوئے، ان کی بات کو برداشت کرتے ہوئے، ان کی رائے کا احترام کرتے ہوئے، خندہ پیشانی سے ان کی بات کو سنتے ہوئے جب ہم یعنی کہ ان کی رائے کا احترام کریں گے تو وہ اختلاف باعث رحمت بن جائے گا۔ اور اس عمل سے، اس جذبے سے عمل کی نئی راہیں کھلتی ہیں اور انسان کے اندر حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر ہم کسی کی رائے کا احترام کرنے کے بجائے اگر کوئی ہماری رائے کے خلاف بات کرے گا تو فوراً سے ہم اسے کافر، مشرک اور بدعتی کہہ دیں کہ نہیں جی ہماری رائے کے خلاف اس نے بات کیسے کر دی ہے، تو وہ اختلاف پھر باعث رحمت نہیں بلکہ باعث زحمت بن جاتا ہے۔ پھر معاشرہ جو ہے وہ انتشار، اختلاف کی حدود سے نکل کر پھر وہ انتشار اور تنازعات کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یعنی جب ہم اختلاف کو مخالفت کے درجے میں لے جاتے ہیں تو پھر معاشرے کے اندر تنازعات جنم لیتے ہیں۔ اب یعنی کہ اختلاف کی حد تک رہے، وہ تنازعات میں نہ بدلے، اس کے لیے ہمیں قرون اولیٰ علماء کو، صحابہ، تابعین، ان کی زندگی کو دیکھنا ہوگا۔ بھئی مخالفت اور اختلاف کہاں نہیں آیا، لیکن جب تعمیر کعبہ کی جب بات ہوئی، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان سے قبل آپ کی عمر 35 سال تھی، جب تعمیر کعبہ پر بات ہوئی تو یہ فیصلہ ہوا کہ حلال کی کمائی سے کعبہ کو تعمیر کیا جائے گا۔ جب کعبہ تعمیر ہو گیا تو اس کے بعد حجر اسود لگانے کی جب بات ہوئی
تو جتنے بھی قبائل تعمیر کعبہ میں مصروف تھے، جنہوں نے اپنا مال بھی خرچ کیا، وہ سب جھگڑ پڑے اور تلواریں نکل آئیں، حتیٰ کہ قتل و غارت گیری کے منصوبے بن گئے، ایک دوسرے کو مارنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ تو اس موقع پر دیکھیں اس مسئلے کو کس طرح ہینڈل کیا گیا، اختلاف تو پیدا ہوا، اسے کس طرح حل کیا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے اندر قائدانہ صلاحیت ہے، کس طریقے سے آپ نے اسے ہینڈل کیا کہ اس شخص نے کہا بھائی تلواریں اپنے اندر رکھیں، بس فیصلہ یہ ہے کل صبح جو شخص سب سے پہلے حرم میں آ جائے گا اس کے اوپر یہ تمام معاملہ چھوڑ دیے جائیں گے۔ تو اگلے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلے شخص تھے جو سب سے پہلے حرم میں تشریف لائے، تو معاملات آپ پر چھوڑ دیے گئے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اکیلے ہی حجر اسود کو اٹھا کر آپ دیوار کعبہ کے اندر اسے نصب کر دیتے، لیکن کردار دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ نے پیغام دیا، آپ نے اپنی چادر کو اتارا، زمین پر بچھایا اور کہا کہ جتنے بھی قبائل یہاں پر موجود ہیں تمام قبائل اپنے اپنے قبیلے کے سردار کا انتخاب کریں۔ جب ان کا اعلان ہوا تو سب کو رسول پاک نے بلایا اور سب سے کہا کہ سب لوگ اس کپڑے کو ایک ایک سمت سے پکڑ لیں۔ پھر اس کے بعد حجر اسود کو اٹھایا گیا، پھر دیوار کعبہ کے پاس لائے، اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے دیوار کعبہ کے اندر نصب کر دیا۔ یعنی اختلاف پیدا ہوا، اسے کس قدر خوبصورتی کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی قبائل تھے سب کو آپ نے راضی کیا اور سب کو آپ نے اس کے اندر شامل کر لیا۔ تو یعنی یہ ایک ایسا مسئلہ تھا کہ جس کا حل نظر ہی نہیں آ رہا۔ ہر قبیلہ چاہتا ہے کہ یہ ہمارا حق ہے، ہم کسی اور کو حجر اسود دیوار کعبہ میں نصب نہیں کرنے دیں گے، لیکن رسول پاک نے کیسا خوبصورت حل اس کا نکالا کہ تمام قبائل اس میں راضی ہو گئے اور سب خوش ہو گئے۔ اس کے اندر یہ کردار ہے قائدین کا کردار ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ہر دنیا کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ پہلے تو ہم یہ بات بھی اپنے ذہن سے نکال دیں کہ یار یہ مسئلہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اب یہ حل ہی نہیں ہو سکتا، نہیں، ہر مسئلہ حل ہو سکتا ہے، اس سے بڑا مسئلہ کیا ہوگا جسے رسول پاک نے حل کر دیا۔ تو ہم اپنے اختلاف کو مخالفت میں تبدیل نہ کریں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک سے ساری زندگی آپ نے علوم پڑھے، آپ نے، ہمیں ان کے کردار کو بھی دیکھنا چاہیے۔ سارا علم آپ سے حاصل کیا، لیکن جب اس کے بعد پھر جب آپ خود مجتہد بنے تو آپ نے بہت سارے مسائل کے اندر آپ نے امام مالک سے اختلاف کیا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ وہ آپ کے استاد، تو آپ نے فرمایا کہ انا مجتہد، میں خود مجتہد ہوں، وہ مجتہد، وہ بھی مجتہد ہے۔ ہر مجتہد کا اپنا اپنا حصہ ہوتا ہے، اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے۔ آپ نے جتنے بھی مسائل میں ان سے اختلاف کیا، خوبصورت بات یہ تھی امام شافعی کی کہ آپ نے کسی بھی مسئلے کے اندر یہ نہیں کہا کہ میں امام مالک کے اس مسئلے کو رد کرتا ہوں، میں ان کے اس مسئلے کو نہیں مانتا۔ صرف اختلاف کیا آپ نے، ان کے اجتہاد کو کسی بھی جگہ پر آپ نے رد نہیں کیا، آپ نے اختلاف کیا اور اختلاف کو اختلاف کی حد تک رہنے دیا، آپ نے اسے مخالفت میں تبدیل نہیں کیا۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ ہم امام مالک کے پیچھے نماز پڑھیں، تو آپ نے کہا خبردار، میں تو خود ان کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں۔ ہمارا جو اختلاف ہے وہ مسائل کے اندر ہے، اور وہ اپنے دلائل رکھتے ہیں اور میں اپنے دلائل رکھتا ہوں۔ اس کے باوجود امام شافعی نے سارا علم ان سے حاصل کیا، لیکن ان سے کئی مسائل میں اختلاف کیا، لیکن اس اختلاف کو مخالفت میں تبدیل نہیں ہونے دیا۔ بہت سارے مسائل کے اندر اختلاف ہوا۔ تو اس طریقے سے یہ وہ بزرگان دین ہیں کہ جن کے طرز عمل سے، جن کی سیرت سے، جن کے کردار کو دیکھ کر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمیں بھی اسی طریقے کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اختلاف کا نہیں ہوتا۔ حضرت فاروق اعظم حضرت خالد بن ولید کے اندر بھی اختلاف ہوا، لیکن بڑی خوبصورتی کے ساتھ حضرت خالد بن ولید نے اس اختلاف کو مخالفت میں تبدیل نہیں کیا۔ آپ نے ایسا نہیں کیا کہ اس مخالفت کو بنیاد بنا کر آپ اپنے دلائل لوگوں کے درمیان بیان کر کے لوگوں کی رائے اپنی رائے کے ساتھ ملا کر آپ نے حضرت فاروق اعظم کے خلاف کوئی فضا جو ہے وہ قائم نہیں ہونے دیا۔ آپ نے کہا اختلاف ہے، کچھ مسائل کے اندر اختلاف کو اختلاف کی حد تک رکھا، مخالفت میں تبدیل نہیں کیا۔ تو اختلاف کائنات میں ہے، اسے پرامن اختلاف ہی رہے تو اچھی بات ہے۔ اختلاف ہو ہی جاتا ہے، لوگوں کو تعلقات نہیں ختم کرنے چاہیے، تعلقات نہیں توڑنے چاہیے، معاملات آگے لے کر چلنے چاہیے۔ مسلکی قائدین اور سماجی قائدین، مذہبی قائدین جتنے بھی ہیں، ان کا کردار یہی ہے کہ وہ ہر مسئلے کو دیکھیں، اسے ہینڈل کریں۔ ہر مسئلے کا حل اس دنیا کے اندر موجود ہے، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمارے سامنے اس کی واضح مثال جو ہے موجود ہے۔ اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کو سجاد میں نے ایک پوسٹ پڑھی تھی، میں نے کہا ذکر کر دوں، اس پر لکھا ہوا کہ اس نے کسی صاحب نے لکھا بھائی آپ کو فالودہ پسند ہے گرمیوں میں اور مجھے حلوہ پسند ہے، اختلاف ہو گیا اس بات کے اوپر۔ میں نے کہا بھائی حلوہ آئے گا، انہوں نے کہا نہیں جی فالودہ آئے گا۔ اور بھائی اس اختلاف کو باعث رحمت بنانے کا بہت بڑا ذریعہ یہ ہے کہ ہم کہیں بھائی فالودہ بھی منگا لو اور حلوہ بھی منگا لو، دونوں کھا لیں گے، فالودہ بھی کھا لیا جائے گا اور حلوہ بھی۔ یہ اختلاف ہو گیا باعث رحمت، اور اس کو اگر باعث زحمت بنانا ہے تو میں ایک تحریک بنا لوں، تحریک تحفظ حلوہ، اور ایک تحریک سجاد بھائی بنا لیں انجمن ناموس فالودہ، اس ٹائپ کی،
اور لے کر اس کے دلائل شروع کر دیں معاشرے کے اندر، اپنی ہم رائے لوگوں کو جمع کر لیں، جلد سے جلوس نکالنا شروع کر دیں، تو نہ حلوہ آئے گا نہ فالودہ آئے گا، تو ہم اس چیز سے محروم رہ جائیں گے. تو اختلاف بھی ختم ہو سکتا ہے. ہم یعنی کہ مسلکی اور مذہبی تنازعات یہ اسی وقت حل ہوں گے جب علم عام ہوگا، قوت برداشت پیدا ہو جائے گی ہمارے اندر، اور اختلاف کی حد تک رہے گا. یہ مسائل اور سماجی قائدین جب اس میں اپنے آپ کو کنارہ کش نہ کریں گے، یار ہمارا ان چیزوں سے کیا تعلق ہے. اگر جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، اگر وہاں پر کوئی مسئلہ پیدا ہوا ہے تو وہاں پر سماجی قائدین، مذہبی قائدین، ان کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ اپنے آپ کو اس معاملات میں ان کریں اور بتائیں کہ ہم حل کرنے کے لیے آئیں، ہم لڑائی جھگڑا فساد بڑھانے کے لیے نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو، اور اس کے حل کے لیے ہم وہ ذرائع ڈھونڈتے ہیں کہ جس سے یہ معاملات ختم ہو سکے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جناب مفتی شہزاد رضا صاحب، بہت شکریہ آپ کا. آپ نے بہت مختصر وقت میں بہت جامع گفتگو فرمائی اور آپ نے اختلاف اور مخالفت کا فرق واضح کیا. ہمارے ساتھ بہت بڑی تعداد میں سامعین موجود ہیں، خاص طور پہ زوم اپلیکیشن پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ پاسٹر پرویز رانجھا موجود ہیں جو کہ ہماری مسیحی برادری کی نمائندگی کر رہے ہیں یہاں پہ. پیر فراست علی قادری صاحب موجود ہیں. اس کے علاوہ جناب شیخ مبشر حسن صاحب موجود ہیں. جہلم سے جناب حذیفہ مرتضیٰ صاحب موجود ہیں. اور اس کے علاوہ خاص طور پہ سخی حسن پیس کونسل نمبر 1 کے کافی اراکین مجھے نظر آ رہے ہیں. میں سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. مزید بھی ہمارے کچھ دوست احباب سوشل میڈیا کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں. ہم سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور چاہیں گے کہ آپ اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز کے فیس بک پیج پہ بھی ہماری یہ اسٹریم جاری ہے، اس کو شیئر کیجئے، اسے لائک کیجئے، اس کے اوپر آپ اپنے سوالات کمنٹ میں آپ پیش کیجئے. ہماری کوشش ہوگی کہ ہم مذہبی قائدین، سماجی قائدین سے آپ کے سوال پوچھیں، اپنی آراء ہمیں آپ دیجئے. اس سلسلے کو مزید کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے اس بارے میں بتائیے. خواتین و حضرات، پاکستان کو ہم سب مل کے ہی بہتر بنا سکتے ہیں. بدقسمتی یہ تھی کہ ہماری رہنمائی کرنے کے لیے کوئی موجود نہیں تھا، ہمیں سیدھا رستہ دکھانے کے لیے کوئی یہاں پہ نہیں تھا. گویا کہ حال یوں تھا کہ پس کارواں سر راہ گزر میں شکستہ پا ہوں تو اس لیے کہ قدم تو سب نے ملا لیے، میرا دل کسی سے ملا نہیں. میرا ہم سفر ہے عجیب تو عجیب تر ہوں میں آپ بھی، مجھے منزلوں کی خبر نہیں، اسے راستوں کا پتہ نہیں. لیکن اب مجھے بڑا اطمینان ہے کہ ہماری رہنمائی کے لیے الحمدللہ مفتی شہزاد رضا صاحب جیسے علماء موجود ہیں، شیخ مبشر حسن صاحب جیسے علماء موجود ہیں، پاسٹر پرویز رانجھا جیسے سماجی قائدین، مذہبی قائدین ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور یہ پورا جو خوبصورت گلدستہ ہے سماجی قائدین کا، الحمدللہ ان کی کوششوں سے، ان کی کاوشوں سے ہمیں بہت جلد معاشرے میں بہت سی مثبت تبدیلیاں دیکھنے کو ملیں گی. یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. ہمارے ساتھ ایک انتہائی معزز، انتہائی محترم شخصیت موجود ہے جو کہ پہلے دن سے اس کارواں کا حصہ ہیں، اور خاص طور پہ کورونا کے دوران جب لاک ڈاؤن تھا انہوں نے بہت مدد کی، بہت ہیلپ کی. دوسری جو ہماری یہاں پہ اقلیتی برادری موجود ہے ان کی، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور خاص طور پہ وہ اختلاف رائے میں احترام کے پہلوؤں پہ بات کریں گے. مفتی شہزاد رضا صاحب نے فرمایا کہ اختلاف رائے ایک فطری امر ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی ہم اسے ختم نہیں کر سکتے، ہم لاکھ زور لگا لیں سے ختم نہیں کیا جا سکتا، لیکن اختلاف کو مخالفت میں نہیں بدلنا چاہیے. اب اگر ہم نے اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، کس طریقے سے بات کرنی چاہیے، اس بارے میں ہماری رہنمائی کریں گے جناب حضرت علامہ اکرم سیالوی صاحب. میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور مختصراً وہ انشاءاللہ اگلے چند منٹ میں اس موضوع پہ اپنی گزارشات پیش فرمائیں گے. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. کے بعد تمام سامعین ذی وقار، ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کے بعد یہ آج کا عظیم الشان سیمینار RISS اسلامک ریسرچ
کی जानिब से गाए बगाए जारी और सारी है। बड़ी खुशी की बात है कि पुरअमन मुआशरे के लिए ये एक बेड़ा उठाया गया है और बहुत सारे मज़ाहिब आपके साथ ताउन भी कर रहे हैं, और हमारी भी कोशिश है कि जिस तरीके से इस मिशन को लेकर जा रहे हैं, हम अपने इस अजीम शान मुल्क को पुरअमन गहवारा बना सकते हैं। तो आइए आज हमने जिस मौजू पर गुफ्तगू करनी है वो इजहार राय में एहतराम के पहलू। अब एहतराम का पहलू, आज़ादी राय हक का पहलू कायनात में हर इंसान को मिला है, चाहे वो किसी भी मकतब फ़िक्र के साथ ताल्लुक़ रखता है, किसी भी मसालिक के साथ ताल्लुक़ रखता है, किसी भी मज़हब के साथ रखता है। लेकिन याद रखें, हर हक की हद है। जिसने भी हद को क्रॉस किया वो हद उसके लिए नुकसान का बायस बनी है। मिसाल के तौर पर, अगर एक आग हम चूल्हे के अंदर जलाते हैं और वो चूल्हे वाली आग से हमें खाना भी मिलता है, चाय भी मिलती है, तरह तरह की नेमतों से हमें बहुत सारे फायदे मिलते हैं, अगर वही आग अगर उस चूल्हे से बढ़कर मकान तक पहुंच जाए तो वो जहमत बन जाती है। तो इसी तरीके से पानी है, पानी अगर हद के अंदर रहता है तो बहुत सारे फायदे मिलते हैं, जैसे फलों का फायदा मिलता है, फ्रूट का मिलता है, खेतों का मिलता है। हाँ, खुदा न खास्ता अगर वही पानी सैलाब की सूरत अख्तियार कर लेता है तो वो नुकसानदेह होता है। तो मेरी बात करने का मकसद सिर्फ इतना है कि हम अपने मजहब के अंदर रहकर हद तक रहें। हद से जो ही तजावुज करेंगे तो फिर हम नुकसान की तरफ जा सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कोई भी मजहब है, वो दूसरे मजहब को हिट करता है तो वो इंतशार का सबब बन जाता है। उस इंतशार से कई जानों का जान जाने का अंदेशा होता है। तो हमें जो है हदूद के अंदर रहकर हमें हक है कि हम, जैसे हमारे नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहसिन इंसानियत ने दर्स दिया है। एक रिवायत में आता है कि आप अपने सहाबा इकबार में जलवागर होकर इरशाद फरमा रहे हैं कि मेरे सहाबा सुनो, जो हमारे पास अकलियत वाले लोग आए हैं, अकलियत वाले लोग अपने हदूद के अंदर रहकर कोई इबादत या अपना रहन सहन करते हैं तो उन्हें रहने दो, उन्हें कोई नुकसान पहुंचाएगा तो वो हम में से होगा भी नहीं। यानी आकाए नामदार ने फरमा दिया, सरकार ने फरमा दिया कि हर अकलियत का भी हक है। तो इसी तरीके से ये एक बहुत बड़ा मिशन लेकर जो है RISS चल रही है कि हम हर मजहब को हक दिलवाएंगे और हक मिलना भी चाहिए। जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस्लाम में बहुत सारे हकूक तमाम मज़ाहिब को दिए जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर जनाब हजरत सिरी सिक्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बाजार से गुजरे, बड़ी प्यारी बात है। तो बाजार में से गुजरे तो सामने एक शराबी नजर आया जिसने शराब इतनी पी कि वो अपनी हालत बदल चुका था, हालत उसकी बड़ी खराब हो चुकी थी। तो आप उसके करीब गए, उसका मुंह धोया और उस शराबी के मुंह से अल्लाह का नाम निकल रहा था। आपने सोचा तो आपने उसका मुंह धोया, उसका मुंह साफ किया। मुंह साफ करने के बाद जब आप तशरीफ ले गए, जब उससे होश आया, होश आने के बाद लोगों ने कहा जनाब आपको पता है आज आप किस बंदे ने आपका मुंह धुलाया, किस बंदे ने साफ किया? तो कहने लगा मुझे तो मालूम नहीं, क्योंकि मैं नशे की हालत में सब कुछ भूल चुका था, मुझे पता नहीं, मुझे खबर नहीं। तो लोगों ने कहा तेरे पास तो एक अल्लाह का प्यारा बंदा जिसने तेरा मुंह भी धोया, साफ भी किया। कहा वो कौन? तो बताया गया वो सिरी सिक्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह थे। तो उस बंदे ने जब ये आपके हुस्न व अखलाक को देखा तो उसके दिल ने
مجھ سے مجبور کر دیا کہ دیکھ آج وہ اللہ کا ولی بھی تجھے اس حالت میں دیکھ گیا. اس نے آپ کے اس حسن و اخلاق کو دیکھ کر توبہ کر لی, توبہ کی, شراب چھوڑ دی. تو پتہ چلا کہ جب ہم اچھا اخلاق پیش کریں گے, کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق میں اچھا حسن و اخلاق پیش کریں گے, تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ برائی سے ہٹ کر جو ہے اپنے اس ملک کے عظیم کے لیے کارآمد بن سکے. تو میری آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ جو بھی سامعین حضرات ہیں ہمارے ساتھ, ہمارے اس ادارے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ان سے گزارش ہے کہ آپ لوگ آپس میں اتفاق, محبت, ہر کسی کو حق ہے. جیسے کہ جناب شوافع ہیں, ان کا وہ رفع یدین کرتے ہیں, حنفی حضرات نہیں کرتے, اہل تشیع الگ طریقے سے نماز پڑھتے ہیں. تو یہ اختلاف ہے, انکار نہیں ہے. ہم بدقسمتی سے انکار کی طرف لے جاتے ہیں. جب انکار کی طرف لے کر جاتے ہیں تو وہ ہمارے لیے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. وہ مسائل یہاں تک بڑھ جاتے ہیں کہ خدا نخواستہ کہیں جان جانے کا اندیشہ نہ ہو. تو میری دعا ہے, میری کوشش بھی ہوگی, جیسا کہ ہماری کوشش بھی ہے کہ میرے ساتھ جو ہے نا جناب کرسچن برادری رہتی ہے, اور تھوڑا سا فاصلے پر جو ہے ہندو برادری بھی رہتی ہے. میرے ساتھ جو ہے دیوبند حضرات بھی ہیں, اہل تشیع حضرات بھی ہیں, اور بھی دیگر مذاہب. تو الحمدللہ جب بھی کوئی ان کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو اس فقیر کو یاد کرتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے ان کے مسائل کو بھی ہم سولو کرتے ہیں. میری دعا ہے اسی طریقے سے حالیہ دنوں میں جو ہم سے تعاون ہو سکا ہم نے تعاون کیا. میری دعا ہے کہ اللہ کریم اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ. جی علامہ اکرام سیالوی صاحب, آپ کا بہت شکریہ. آپ نے بہت خوبصورت انداز میں ہمیں بتایا کہ اختلاف رائے میں جو احترام کا عنصر ہے وہ کیسے شامل کیا جا سکتا ہے. خواتین و حضرات, ہمارے ساتھ زوم اپلیکیشن پہ ہمارے سماجی قائدین جن میں مولانا بلال جہانگیر موجود ہیں, اور اس کے علاوہ مولانا غلام مرتضیٰ صاحب موجود ہیں. اس کے علاوہ اور کافی ہمارے اچھے سماجی قائدین جو کہ ہمیشہ بڑھ چڑھ کے اس طرح کے سیمینارز میں, ورکشاپ میں حصہ لیتے ہیں. میں ان سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. اور اب ہمارا سیشن اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے. بس چند منٹ ہم آپ کے اور لیں گے. ہمارے ساتھ سول سوسائٹی سے بھی آج نمائندگی موجود ہے. آپ نے علماء کو سنا, اب سول سوسائٹی میں سے جو بزنس مین طبقہ ہے, جو وکلاء ہیں, جو ایڈوکیٹس ہیں, جو ڈاکٹرز ہیں, جو اساتذہ ہیں, ان کو بھی ہم نے مدعو کیا ہے کہ وہ تشریف لائیں اور پرامن بقائے باہمی کے ان موضوعات پہ آپ سے گفتگو کریں. تو ہمارے ساتھ ہمارے ایک انتہائی قابل احترام دوست جناب محمد ارشاد صاحب موجود ہیں, جو سماجی قائدین میں رابطے کی اہمیت پہ گفتگو کریں گے. میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ میرے ایک استاد محترم فرمایا کرتے ہیں, کامیابی کا راستہ کثرت سے رابطہ. جب رابطوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اس کے بعد خیالات کا تبادلہ شروع ہوتا ہے, اور پہلے خیال کی تبدیلی آتی ہے, اس کے بعد حال کی تبدیلی کا مرحلہ آتا ہے. تو ابھی ہم پہلا روڈ بچھانے میں مصروف ہیں. ابھی ہم وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہر ساز کو ہم آواز کیا جاتا ہے, پھر کہیں نغمے کا آغاز کیا جاتا ہے. تو کئی چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں ہمارے سامعین میں, ناظرین میں. مجھے اندازہ ہے بعض ایک کو یہ کافی گراں گزرتا ہوگا. ہماری ایک بہن نے کمنٹس میں بتایا کہ جی روز وہی مثالیں دی جاتی ہیں. تو دیکھیں سپیکرز تو بدلتے رہتے ہیں. اب وہ اگر تیاری کر کے آتے ہیں اور انہیں وہی واقعات ملتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے. آپ درگزر کیجئے. ہماری کوشش ہوگی کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہم آپ حضرات کو بھی مدعو کریں, آپ یہاں آئیں اور نت نئے موضوعات پہ بات کریں. جان ایلیا نے کہا تھا ایک ہی مسئلہ تو ہے کہ بات نہیں کہی گئی, بات نہیں سنی گئی. اب میں نے شعر اگر صحیح پڑھا ہے تو بہت اچھی بات ہے, ورنہ فیصل عزیزی بندگی صاحب آج میرا جینا آرام کر دیں گے. تو اب بلا تاخیر جو ہے ہم آگے بڑھتے ہیں, اور ارشاد صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ سماجی قائدین میں رابطے کی اہمیت پہ آپ مختصراً گفتگو فرمائیں, کیونکہ ہم اگلے تقریباً 15 منٹ میں ہم چاہیں گے کہ ہمارا سیمینار ختم ہو. ہمارے ساتھ 2 اسکالرز موجود ہیں, تو مختصراً وہ اپنی گزارشات پیش کریں گے سماجی قائدین میں رابطے کی اہمیت پر. بہت شکریہ سجاد صاحب, آپ کے IISS میں مجھے انوائٹ کیا.
رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم. میرا نام ارشاد ہے اور میرا تعلق انجینئرنگ کی فیلڈ سے رہا ہے. تو ہماری کمپنی کے مختلف ٹورس وغیرہ ہوتے تھے مختلف جگہوں پہ, اس میں ٹیم بلڈنگس کے ایونٹس کریٹ کیے جاتے تھے. اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں. جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ دنیا میں کوئی بھی دو چیز جو ہیں وہ سیم نہیں ہوتی. مشہور ہے کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی, تو 5 انگلیاں کیا 2 انگلیاں بھی برابر نہیں ہوتی. ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ بھی جو ہے وہ 2 بچے جو ہیں ٹوئنس جو ہوتے ہیں وہ بھی ایک جیسی شخصیات کے حامل نہیں ہوتے. تو اس کے علاوہ اگر ہم اپنے گھر کے ماحول کو دیکھیں, ماں باپ کے درمیان یا میاں بیوی کے درمیان, بچوں کے درمیان, سبلنگس کے درمیان آپس میں اختلافات ہونا ایک معمولی سی بات ہے, کیونکہ یہ چیز ازلی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی دو چیزیں ایک جیسی نہیں ہو سکتی. تو پھر اختلافات جو ہیں ہمیں شروع سے ہیں اور آخر تک رہیں گے, اس سے ہم بچ نہیں سکتے. چاہے وہ ہمارا دین ہو, چاہے ڈیلی روٹینس ہو یا بزنس ہو. بزنس کے اندر بھی آپ دیکھ لیں, آپ کسی سے پارٹنرشپ کرتے ہیں تو حالانکہ ہم نے پارٹنرشپ ڈیڈ کی ہوئی ہوتی ہے, اس کے مطابق ہم چل رہے ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی اختلافات ہو جاتے ہیں. بزنس زیادہ سے زیادہ 2 سال 3 سال میکسیمم 5 سال چلتے ہیں, اس کے بعد اختلافات ہو جاتے ہیں. تو ہمیں اپنے اختلافات کو جو ہے وہ کم سے کم رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. ایک وجہ جو ہے وہ یہ, جیسے مختلف شہزاد صاحب نے بتایا تھا کہ ہمارے اندر جو ہے برداشت کی کمی ہو چکی ہے. ہم اپنے خلاف کسی بھی بات کو برداشت نہیں کر سکتے. تو اس بات کو اگر ہم اپنے اندر سے برداشت کا مادہ پیدا کر لیں اور دوسرے کو ہم اتنی ہی اہمیت دیں جتنا ہم اپنی بات کو منوانا چاہتے ہیں یا اپنی بات کو اہمیت دلوانا چاہتے ہیں, تو اختلافات پیدا ہی نہیں ہوں گے. تو اس لیے ہمارے قائدین کو مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر جیسے ہمیں گائیڈ کر سکتے ہیں, کانفرنس کر سکتے ہیں, ٹیم بلڈنگ ایونٹس کروا سکتے ہیں, مختلف گیمز کروا سکتے ہیں. تو اس کے اندر جب تمام مسالک کے تمام تھنکنگ رکھنے والے لوگوں سے جب ہم ان کی ٹیم بلڈنگ کروائیں گے تو اختلافات جو ہیں وہ آسانی سے ختم کیے جا سکتے ہیں. بس صرف ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ IRISS جو ہے ایک بہترین پلیٹ فارم ہے, اس پہ تمام یوتھ کو اور تمام ایکسپیرئنس لوگوں کو اس میں شامل ہونا چاہیے. کوئی مشکل کام نہیں ہے, بہت آسان کام ہے. اس میں صرف اپنی رائے دیجیے اور اپنے ایکسپیرئنس کے ذریعے سے لوگوں کو سمجھائیے کہ کس طرح سے ہم دوسروں کو گائیڈ کر سکتے ہیں, کوچ کر سکتے ہیں, دوسروں کے مسائل کس طرح سے حل کر سکتے ہیں. یاد رکھیں, جب بھی آپ دوسروں کے مسائل حل کریں گے, آپ کے دوسرے کے دل میں آپ کی محبت اور اس کے احترام کا جذبہ خود بخود پیدا ہو جائے گا. تو مین چیز یہ ہے کہ آپ دوسروں کا احترام اس طرح سے کریں گے, آپ اس کو کوئی بات سکھا دیجیے, اس کے ذہن میں خود بخود آپ کا جو ہے وہ احترام پیدا ہو جائے گا, اور اس طرح سے اختلافات جو ہیں وہ کم سے کم ہوتے چلے جائیں گے اور بالآخر ختم ہو جائیں گے. یہاں پہ میں چاہوں گا کہ میں اپنی بات کو اختتام کروں, کیونکہ اس سے پہلے جو علماء حضرات نے بھی جو تقریر کی ہے وہ بالکل کرکس ہے اس بات کا کہ جو آج کل موجودہ حالات چل رہے ہیں اس کے اندر یہی ہو رہا ہے, اور ہم ان کی جو گائیڈنس ہے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو تمام اختلافات جو ہیں وہ بآسانی ختم ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو سر, آپ تشریف لائے اور آپ نے مختصراً سماجی قائدین میں رابطے کی اہمیت پہ آپ نے گفتگو فرمائی. خواتین و حضرات, ہمارا پروگرام اپنے اختتامی لمحات کی جانب بڑھ رہا ہے, لیکن ہمارے ساتھ ایک انتہائی معزز, انتہائی مکرم مہمان موجود ہیں جو کہ آج عدم برداشت کے رویے کے خاتمے کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے اس موضوع پہ گفتگو فرمائیں گے. بہت اہم موضوع ہے. آپ کو اندازہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سے مسائل عدم برداشت کی وجہ سے جنم لیتے ہیں کہ ہم اگلے کا نقطہ نظر سننا بھی گوارا نہیں کرتے, اور سنتے ہیں تو فوری طور پہ رد عمل کا اظہار کرتے ہیں, اور وہ رد عمل سوشل میڈیا پہ بس اوقات پورا ماحول خراب کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ چلیں ہم جو ہے وہ اب ورچوئل جو ہے وہ ہنگامے کی طرف آ گئے ہیں, ورنہ پہلے تو اس پہ ہتھیار اڑ جایا کرتے تھے, لاشیں گر جاتی تھی اس کے اوپر. تو من حیث القوم مجموعی طور پہ تو کچھ بہتری ہمارے اندر آئی ہے, یہ ایک بڑی خوشائند بات ہے. اور آنے والے دنوں میں مجھے امید ہے کہ سوشل میڈیا کا ماحول بھی انشاءاللہ کافی بہتر ہو جائے گا,
اور لوگ ایک دوسرے کی بات کو نہ صرف سنیں گے، اہمیت دیں گے، بلکہ وہ بات سے متفق نہ ہونے کی صورت میں اس چیز کو برداشت کریں گے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر سہیل موجود ہیں، جیسا کہ میں نے گزارش کی تھی کہ ہمارے ساتھ نہ صرف علماء بلکہ مختلف مذاہب کے مذہبی قائدین، سماجی قائدین اور سول سوسائٹی کے نمائندگان موجود ہوتے ہیں۔ ابھی آپ نے ارشاد صاحب کی گفتگو سنی جو کہ پیشے کے حساب سے انجینئر ہیں، اور اب ہمارے ساتھ ڈاکٹر سہیل موجود ہیں۔ اسی طرح آنے والے دنوں میں آپ مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی گفتگو سماعت فرمائیں گے۔ تو آخری سیشن ہے ہمارا، آخری گفتگو ہے جس کا عنوان ہے عدم برداشت کے رویے کا خاتمہ کیسے ممکن ہے۔ بسم اللہ الرحمن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، وقال اللہ تبارک وتعالی ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک عداوۃ کأنہ ولی حمیم، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے تو IRISS کی جو ٹیم ہے، انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسلامک ریسرچ اور سوشل سائنسز کی ٹیم کو مبارکباد کہ اس قسم کا پروگرام کا انہوں نے انعقاد کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو اس پروگرام کے ذریعے سے خیر جو ہے وہ برآمد ہوگی۔ میرا موضوع جو ہے جس پر 8 سے 10 منٹ میں مختصر بات کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو عدم برداشت کے جو رویے ہیں ان کا خاتمہ کیسے ممکن ہو۔ یہ جو عدم برداشت ہے، یہ جو تحمل کا نہ ہونا ہے، سب سے پہلے تو اس کی وجوہات کو ہم دیکھ لیں، اس کا جائزہ لے لیں، کیونکہ وجہ جب سامنے آ جائے گی تو پھر ہم اس کا تدارک کر سکیں گے، اس کے خاتمے کی کوشش کر سکیں گے۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات جو اس پروگرام کا مین تھیم جو ہے، اس کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ پرامن اور متوازن معاشرے کا قیام۔ بہترین موضوع ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو بنایا، جو اس کا خالق ہے، جو اس کا مالک ہے، جو اس کا رازق ہے، جو اس کا حاکم ہے، اسی نے ہدایات دی ہیں کہ یہ معاشرہ کیسے متوازن ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا کردہ تعلیمات یعنی ڈیوائن گائیڈنس کی طرف دیکھیں گے تو بات واضح ہو جائے گی کہ معاشرہ کہتے کسے، معاشرہ ہوتا کیسے۔ ایک دو ڈیفینیشنز بھی انشاءاللہ تعالیٰ دیکھ لیں گے۔ آل عمران سورت کا نمبر 3 آیت نمبر 19 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ اور اسی سورہ مبارکہ کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اس اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا، کوئی اور طریقہ، کوئی اور روش لے کر آئے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ کل قیامت کے دن خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں مبعوث ہوئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ایک ویژن دیا تھا، وہ ویژن تھا غلبہ دین۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے قرآن کریم کی 3 مرتبہ آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، سورہ توبہ کی 33 میں ہے، اور سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں ہے، اور سورہ فتح کی آیت نمبر 28 میں 3 مرتبہ یہ آیت آئی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد زندگی بھی بیان کیا گیا اور یہ دین کا غلبے کا مشن بھی بیان کیا گیا۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں سیرت کی کتابوں میں، تفصیل کا تو ظاہر سی بات موقع نہیں، مختصراً بات کرنی ہے کہ وہی دور اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں کہ میرا دور بہترین دور ہے، اور اس کے بعد صحابہ کو اور تابعین کا، کیونکہ وہ جو معاشرہ تھا وہ بڑا بہترین معاشرہ تھا، بڑا پرامن تھا، بڑا متوازن تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ مطالعہ کریں گے ان لوگوں کی جو خصوصیات اور کوالٹیز ہوا کرتی ہیں تو وہ بات واضح ہو جائے گی۔ اس معاشرے کے قیام کے لیے، اس متوازن اور پرامن معاشرے کے قیام کے لیے سب سے بنیادی کوالٹی، اہم ترین بات جو ان افراد میں ہونی چاہیے وہ ہے عدم برداشت کا نہ ہونا۔
یہ اگر ہو گئی تو سمجھ لیجئے کہ آدھا معاشرہ تو ہمارا سیدھا ہو گیا۔ اب معاشرے کی ڈیفینیشن میں دیکھیے شاہ ولی اللہ کیا فرماتے ہیں، بڑی بہترین بات ہے، فرمایا کہ بہترین معاشرہ وہ ہے جس کے سارے افراد میں خضوع یعنی انکساری، عاجزی، سماعت یعنی سننے کی جو ہے وہ ہونا، سننے کی کوشش کرنا، اور عدالت یعنی انصاف کی خصوصیات پائی جاتی ہوں۔ اور اسلامی معاشرے کی ڈیفینیشن جو سوشل سائنسز میں جو بیان کی گئی ہے وہ یہ کی گئی کہ اس سے مراد وہ طرز زندگی ہے جس میں مذہبی، سیاسی، معاشی اور قانونی غرض تمام شعبے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق عمل پیرا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایات کے مطابق یہ معاشرہ چلے، تو آئیے دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا 2-3 منٹ کے اندر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعلیمات کیا ہیں۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 134 جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں پڑھی تھی، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غصے کو پی جانے والے یعنی جو برداشت کرتے ہیں، جن کے اندر حلم ہوتا ہے، جو پی جاتے ہیں غصے کو، ان کی صفات کو بیان کیا، والکاظمین الغیظ، وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ آگے فرمایا والعافین عن الناس، اور وہ لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے محسن بندوں سے محبت فرماتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسے بندوں میں شامل فرمائے۔ اس کے بعد سورہ حامیم السجدہ سورہ نمبر 41 کی آیت نمبر 35 میں نے تلاوت کی تھی، جس میں فرمایا کہ جو تمہارا دشمن ہوگا جب تم اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھو گے، بہترین اخلاق سے پیش آؤ گے، تو وہ تمہارا گرم جوش دوست بن جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے بھی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں، وہ انشاءاللہ ابھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث جو اس حوالے سے ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ عدم برداشت جو ہے وہ معاشرے میں جو پائی جا رہی ہے اور اس کو ابھی روکنے کے حوالے سے وہ بات بھی آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عجلت یا جلدی کا ہونا یہ شیطان میں سے ہے، اور بردباری اور حلم اور بہترین طریقے سے کام کو انجام دینا، تدبیر کے ساتھ اور گریجولی اس کام کو انجام دینا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ اچھا یہ بھی دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عدم برداشت کا رویہ کیوں ہوتا ہے؟ ہمارے دلوں میں نرمی نہیں رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ کل کے کل خیر سے، بھلائی سے محروم کر دیا گیا۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اگر نرمی کی کوئی صورت ہوتی یعنی اس کی کوئی اگر شکل و صورت ہوتی تو اس دنیا میں اس سے بہترین کوئی چیز نہیں ہوتی۔ یہ اگر انسان سوچ لے تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ جو میں آپے سے باہر ہو رہا ہوں، یہ جو غصے کی کیفیات ہو رہی ہیں، یہ جو عدم برداشت کا جو معاملہ ہو رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ، سب سے بڑی وجہ یہ کہ دین میری زندگی میں نہیں ہے۔ اگر دین ہماری زندگیوں میں آ جائے، اس بات کی اہمیت ہم اجاگر کر لیں اپنے اندر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اس بات سے منع کیا ہے، اللہ کو حلم پسند ہے، اللہ کو بردباری پسند ہے، تو اس معاشرے میں وہ جو بات کر رہے تھے کہ وہ پھر فسادات نہیں ہوں گے، اس معاشرے میں پھر فسادات نہیں ہوں گے، یہ معاشرہ امن و سکون کا جو ہے وہ حاصل ہو جائے گا اس کا۔ اب آئیے اس کی طرف کہ یہ اس کا تدارک کیسے کریں، اس کا خاتمہ کیسے کریں، تو 2-3 بنیادی باتیں ہیں، اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ سب سے بنیادی اور اہم ترین بات اس میں یہ ہے جو میں سمجھتا ہوں، اپنے ویژن کو اعلیٰ رکھیں۔ جسے میں نے عرض کیا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ویژن کیا تھا، ان کا مشن کیا تھا؟ غلبہ دین، اللہ کا دین اس دنیا میں غالب ہو جائے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ دین فطرت ہے، وہ دین جب نافذ ہوگا تو معاشرہ جو ہے وہ پرامن ہوگا، وہ دین نافذ نہیں ہوگا تو معاشرہ پرامن نہیں ہوگا۔ تو بنیادی فنڈامنٹل بات، اصل بات تو یہی ہے کہ اس دین کو قائم کرنے کی کوشش کی جائے، اس ویژن کو اعلیٰ رکھیں۔ جب انسان کا ویژن اعلیٰ ہوگا، اعلیٰ مقصد کے لیے وہ زندگی بسر کر رہا ہوگا، تو وہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کر دے گا، وہ اس کے لیے اہمیت نہیں رکھیں گی۔ قرآن اس کو اس طرح اجاگر کرتا ہے سورہ الذاریات سورہ نمبر 51 کی آیت نمبر 56 میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ پوری زندگی 24 گھنٹے کی کل زندگی انسان کی عبادت میں ہے۔ ہر لمحے ہر وقت انسان اگر یہ سوچنے کی کوشش کرے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ ہوں، 24 گھنٹے اس کی جو ہے وہ اطاعت کا اور اس کی عبادت کا میں جو ہے وہ پابند ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہترین بات ہو جائے گی تدارک کے حوالے سے، پریونشن میجرز کے حوالے سے، کہ وہ اس چیز کو وہ کنٹرول کر سکے گا۔ دوسری بات یہ اس حوالے سے کہ معاف کرنے کی عادت کو اپنایا جائے۔ اگر ہم اس بات کو ٹھان لیں کہ مجھے اپنے بھائی کو معاف کرنا ہے، تو اگر اس کی طرف سے عدم برداشت ہو بھی گئی، وہ کسی میری بات کو برداشت نہیں بھی کر سکا، تو میں اس کو معاف کر لوں۔ وہ بڑی زبردست بات ایک جگہ سننے میں آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا کرتے تھے۔ ہمارا بھائی ہم سے معاف نہیں ہوتا، ہمارا دوست ہم سے معاف نہیں ہوتا، ہمارا رشتہ دار ہم سے معاف نہیں ہوتا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمنوں کو معاف فرما رہے ہیں۔
فتح مکہ کے موقع پر تو ایک صحابی جو ہے فرما رہے تھے کہ آج تو قتل کا دن ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، اليوم آج کا دن جو ہے وہ رحمت والا دن ہے. اور میں تم سے وہی کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، تم پر آج کوئی ملامت نہیں ہے. اور سب کو اللہ کے رسول نے معاف کر دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ بنیادی جوہر ہے، بڑا وصف ہے انسان کا کہ اس چیز پر اگر وہ قابو پائے، معاف کرنے کی عادت کو اگر وہ اپنا شیوا بنا لے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تدارک ہے اس سے بچنے کا، یہ اس کے حوالے سے بہترین ہو جائے گا. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. اور تیسری بات میں مختصر کر رہا ہوں کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے پسند کریں. اللہ کے رسول کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مجھ سے اگر آج کوئی اس طرح کی کوئی بات کرتا ہے جس سے میں اشتعال میں اگر آ رہا ہوں، تو میں یہ سوچ کر ضبط کر لوں کہ اگر میں اس سے کوئی بات کرتا تو مجھ پر کیا گزرتی. تو اپنے اوپر رکھ کر اگر سوچے کہ میں جو عدم برداشت کا رویہ اختیار کر رہا ہوں، آپے سے باہر ہو رہا ہوں، گالم گلوچ پہ بات آ رہی ہے، غصے میں آ گیا ہوں، تو میں کیوں کر رہا ہوں آخر؟ اگر میرے ساتھ کوئی ایسا کرے تو میں اس کو پسند کروں گا. تو یہ اگر چیز انسان اپنا لے اپنے اندر کہ جی جو ہے وہ میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا اس چیز کو کہ میں جو ہے وہ اس طرح غصہ کروں، تو میں جو ہے وہ دوسروں کے لیے بھی اس کو پسند نہ کروں، اس چیز کو میں جو ہے وہ اپنانے کی کوشش کروں. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس چیز کو پروموٹ کریں معاشرے میں، اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی بھی ہم جو ہے، اللہ کے رسول گڈ لسنر تھے، اچھے سننے والے تھے، پوری بات سنتے تھے، پوری طرف متوجہ ہوتے تھے. آج اگر یہ صفات ہمارے اندر پیدا ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ پرامن اور بڑا زبردست ہو جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. چند پوائنٹس میرے پاس اور بھی تھے لیکن کیونکہ وقت کی کمی ہے تو یہ وقت مجھے اجازت نہیں دیتا. بہرحال جو بات بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے جو ہے وہ کہلوائی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو مجھ سمیت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا معاشرہ امن کا معاشرہ ہو، مثالی معاشرہ ہو جو اللہ کے رسول نے قائم کیا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر سہیل صاحب آپ کا کہ آپ نے عدم برداشت کے رویے کے خاتمہ کیسے ممکن ہے، اس موضوع پہ آپ نے مختصراً بہت اہم نکات ہمارے سامعین کے سامنے رکھے. خواتین و حضرات، آج بطور خاص سخی حسن پیس کونسل نمبر 1 کا یہ آن لائن سیمینار تھا جس میں پرامن اور متوازن معاشرے کا قیام کیسے ممکن ہے کے عنوان پہ جناب مفتی شہزاد رضا صاحب نے، مولانا اکرم سیالوی صاحب نے، جناب ارشاد صاحب نے اور ڈاکٹر سہیل صاحب نے آپ کے سامنے گفتگو فرمائی. آنے والے دنوں میں مزید سیمینارز بھی انشاءاللہ جاری و ساری ہیں. روزانہ رات 9:30 بجے سیمینار ہوتا ہے. اب کل ہمارا سخی حسن پی سی 2 کا سیمینار ہوگا، اس کا عنوان اور اس کے جو اسپیکرز کی ڈیٹیل انشاءاللہ آپ کو ہمارے فیس بک پیج سے مل جائے گی. گزارش بس اتنی ہے کہ آئیے اور اس خیر کے کام میں ہمارے معاون و مددگار بنیے. ان ویڈیوز کو اور ہمارے اس لنک کو آپ آگے پروموٹ کیجئے، کیونکہ خالصتاً پاکستان اور شہر کراچی کی بہتری کے لیے ہم کوشاں ہیں، اور یہ ایک غیر تجارتی ادارہ ہے. اس ساری سرگرمی سے نہ تو کوئی نفع کمانا مقصود ہے، بلکہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ سارے شعبہ جات میں حکومت آ کے کردار ادا نہیں کر سکتی. سول سوسائٹی کو، لوگوں کو، شہریوں کو آگے آنا ہوتا ہے. تو آج ہم اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی مشن کو پھر آنے والی نسلیں آگے لے کر چلیں گی، اور پاکستان اقوام عالم میں اپنا کھویا ہوا مقام نہ صرف حاصل کرے گا بلکہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم پوری دنیا کو اس معاملے میں لیڈ کریں گے. آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ، خاص طور پہ جو ہمارے ساتھ زوم پہ موجود رہے. کئی ایسے بڑے نام ہیں، میری خواہش تھی جیسے شیخ مبشر صاحب ہیں، پاسٹر پرویز رانجھا ہیں، پیر فراست صاحب ہیں، بلال جہانگیر صاحب ہیں، اور اسی طریقے سے جناب دیگر علماء ہیں. یہ ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ ان موضوعات پہ بہت شاندار گفتگو فرما سکتے ہیں، لیکن وقت کے دامن میں گنجائش باقی نہیں بچی. آنے والے دنوں میں دیگر سیمینارز میں آپ انہیں سنیں گے. میں اپنی جانب سے ادارہ اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز کی جانب سے ہماری پوری ٹیم، جس میں ہمارے ایگزیکٹو ڈائریکٹر جناب مجتبیٰ محمد راٹھور، ہمارے پروگرام آفیسر جناب علامہ فیصل عزیزی بندگی صاحب، علامہ دانیال جاوید صاحب، اور میری اپنی جانب سے آپ سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے. امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی آپ ہمارے ساتھ شامل رہیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اپنے میزبان محمد سجاد مدنی کو اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا آپ کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد.